अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पाकिस्तानी पब्लिक में बहुत गुस्सा पाया जाता है अगेंस्ट ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, और अब जो अभी रिसेंट जो जमात इस्लामी का जो धरना भी हुआ था, जिसमें वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गई हैं, उसमें भी यही कहा गया था कि आपने बिजली की जो कीमतें हैं वो आपने कम करनी हैं, क्योंकि ये अब दे आर टोटली नॉट फीजिबल, चाहे डोमेस्टिक सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे कमर्शियल सेक्टर है। तो ये बहुत ज़रूरत है कि हम उसको कम करें। बहुत से लोग इंक्लूडिंग गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो हैं वो एक्यूज़ कर रहे हैं आईपीपीज़ को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, विच आर जो हमारे ओवर होल डेकेड्स लॉन्ग हमारी वो है हिस्ट्री जब हमने ये आईपीपीज़ को लगाया था। आज हम ये करेंगे कि इस पे फोकस करना चाह रहे हैं हम कि क्या आईपीपीज़ हैं, किन्होंने लगाए, क्या उसके रीजंस थे, क्यों नहीं रीनेगोशिएट हो रहा, एंड व्हाई इज़ द गवर्नमेंट ऑलमोस्ट पावरलेस टू डिक्रीज़ द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुश्ताक घुमन साहब, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। ही इज़ बीन कवरिंग द इलेक्ट्रिसिटी बीट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये हमें बताएंगे आईपीपीज़ की बैकग्राउंड। साथ वसीम इकबाल साहब बैठे हैं जो गैस और आरएलएनजी की बीट है, और ये जो दोनों हैं ये दे प्रोड्यूस ओवर 9000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एज कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिसिटी एज एन इनपुट। तो और तीसरे हमारे ताहिर अमीन साहब हैं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को कवर करते हैं, और वो हमें बताएंगे कि आईएमएफ की क्यों ये कंडीशन है कि आपने फुल कॉस्ट रिकवरी करनी है। आई वांट टू स्टार्ट विद मुश्ताक घुमन साहब। घुमन साहब, ये बताइएगा कि ये आईपीपीज़ किसके दौरान एडमिनिस्ट्रेशंस में लगे, और क्या क्या उनमें इश्यूज़ हैं आज तक, और ये भी बताइएगा कि नेगोशिएशंस कहाँ तक पहुँची हैं टू रिजॉल्व और टू रीनेगोशिएट विद दीज आईपीपीज़। देखिए, पाकिस्तान का जो बेसिकली जो इसका बिजली का मसला है, उस पर ज़्यादा जो था फोकस जो हमें अपने हाइड्रो रिसोर्सेज पे देना चाहिए था मुख्तलिफ हुकूमतों को, वो उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया। और ये शॉर्ट टर्म जो थे ना मेयर्स लिए गए उनको बिजली की खपत को पूरा करने के लिए। बट वाटर रिसोर्सेज भी जो थे जी, डैम्स आर बिल्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10-15 साल लगते हैं, बहुत महंगे होते हैं, एंड देन देयर इज़ एन एनवायरनमेंट इम्प्लिकेशन टू दोस टू। बट एनीवे जी, पहला आईपीपी प्री 1994 आप कहते हैं कि जी 2094 से पहले जो लगा था वो हब पावर प्लांट लगा था, कोई 1250 के करीब उसकी कैपेसिटी थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त बेसिकली जो था वो था फर्नेस ऑयल बेस्ड। फर्नेस ऑयल, उस वक्त फर्नेस ऑयल की कीमत दुनिया में कम होती थी, तो इन्होंने ऑप्ट किया कि फर्नेस ऑयल लगा लेते हैं, और वो भी उस वक्त इट मेड सेंस, यू आर सेइंग जी। और वो हब में लगाया, समंदर के ऊपर लगाया, ताकि वो आप कंट्री ना लेके जाने, मतलब फ्यूल ना लेके जाना पड़े, तो उधर ही वो सारी जेटी बनी हुई है। Who was the owner of hub? ये तो इंटरनेशनल कंपनी थी जिसमें अमेरिकन थे, ब्रिटिशर्स थे, और भी कई लोग थे। लोकल उसमें कोई छोटा मोटी कोई पार्टी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर फॉरेनर्स थे। What about the tariff? The tariff was comparable to the टैरिफ उस वक्त जो इन्होंने दिया था वो तो जो कि जिस हुकूमत ने किया था, वो चूँकि जो उन्होंने हुकूमत ने ऑफ़र किया और कंपनी ने मिल के वो एग्री हो गया, लेकिन उसके बाद उस पर काफ़ी क्वेश्चंस उठे, और फिर वो इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए, और फिर अल्टीमेटली उनको हब को अपना टैरिफ जो था वो रिव्यू करना पड़ा, और रिव्यू करके फिर इनका एक जो था वो एग्रीमेंट साइन हुआ हुकूमत के साथ। और ये मेरे ख़्याल में उस वक्त जो थे वो सेंटर सैफुर रहमान, जो बड़े मशहूर इख्तिसामुर रहमान साहब हैं, वो इक़्तिसाद ब्यूरो के चेयरमैन थे, क्योंकि हब को लगा था ड्यूरिंग बेनज़ीर भुट्टो जी। तो वो काफ़ी लिटिगेशन इंटरनेशनल भी हुई, पर अल्टीमेटली वो सारा हो गया था। उसके बाद फिर इन्होंने जो था 94 की में अनाउंस कर दिया था, और 94 में भी बेनज़ीर भुट्टो की जी उन्हीं की थी, और वो भी सारे जो थे वो फर्नेस ऑयल बेस्ड थे,
اور اس وقت again because the furnace oil price was low. جی اس وقت لو تھی اور گیس کے لوکل ہی ہمارے پاس ہی وہ دوسری سائڈ پہ انہوں نے زیادہ ہمارے ہاں تو ڈومیسٹک کوئی پریفرنس دی جاتی ہے. تو اس وقت جتنے وہ ٹوٹل جو ہیں وہ آر ایف او پہ 15 پلانٹ ہمارے چل رہے ہیں اور ان کی 1994 میں لگے. اس کے بعد نیکسٹ پری 94 اور 94 سے لے کے ہاں پری 94 تو اب کوئی تھا نا. جی 1994 میں لگے بے نظیر بھٹو. پھر نیکسٹ کب لگے؟ تو پھر تو اگلے جو 2002 پھر 2002 میں لگے تھے جو مشرف کے دور میں لگے تھے اور پھر 2013 میں لگے تھے. پھر 15 میں بھی لگے کچھ ابھی جو بعد میں 13 اور 15 تو نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی تھی. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں 3 بیسک ایڈمنسٹریشن تھیں بے نظیر بھٹو, پی 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 کی, نواز شریف کی اور مشرف کی. سو دیز ور دا 3 who went into IPPs. ان سارے جو لگے ہیں they were on the same pattern, right? The contracts were very identical, which were what? Capacity payments دینی ہے ہم نے, چاہے آپ پروڈیوس ہم خریدیں یا نہ خریدیں. اس میں دیکھیں جو ٹیرف ہوتا ہے نا اس میں 2 پارٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انرجی کا کہ آپ جو پروڈیوس کریں گے تو اس کی آپ قیمت دیں گے. ایک ہے کیپیسٹی پیمنٹ جس میں او این ایم کاسٹ ہے, ان کی فکس کاسٹ ہے, ان کا جو انہیں ڈیویڈنڈز دینا ہے, مینٹیننس کاسٹ ہے, جی او این ایم کاسٹ اس کو کہتے ہیں. پھر انہیں ڈیویڈنڈز اپنے شیئر ہولڈرز کو دینے ہیں جو انہوں نے اپنے امپلائیز رکھے ہیں ان کو دینی ہے. اپنی ریٹرن آن ایکوٹی جو مانگتے ہیں ان اے وے پارٹ آف اٹ از پروفٹس. مطلب کہ جو یہ جو حافظ نعیم صاحب جو کہہ رہے تھے پارٹ آف اٹ از پروفٹس دیٹ دے وانٹ ٹو گیٹ بیک. اینڈ یہ کیپیسٹی پیمنٹس اتنا کوئی نارمل کانٹریکٹس نہیں ہیں جو باقی ملکوں میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آئی تھنک انڈیا میں شاید نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو, مجھے اس پہ تھوڑا مجھے ڈاؤٹ ہے, لیکن یہ کہ یہ ہوتا تو ایسے ہی ہے. And then they are payable in dollars, right? We don't pay them in rupees. They are payable in dollars. اور روپے جو ہے on a normal year کم از کم 3 سے 4% جو ہے ایروڈ ہوتا آ رہا ہے. جی تو وہ بھی ایڈ ہوگی کاسٹ میں. بہت زیادہ ہے. ایک پروجیکٹ کا میں پچھلے دن جب ذکر بھی ہوا منسٹر جو پاور ہم نے کیا جی کہ جو ساہیوال کور پاور پلانٹ ہے جب یہ 15 میں لگا تھا تو اس وقت جو اس کی پر یونٹ کیپیسٹی کاسٹ تھی وہ 3.25 روپے تھی. اب ہے 12.5 روپے. تو یہ صرف اس نے کہا جو اس وقت ڈالر 100 روپے کا تھا آج 300 کا ڈالر ہو گیا. تو ظاہر ہے وہ ساری اور اس میں لائبور اور کائبور کا بھی جو ہے نا implications ہے. لیٹ می جسٹ گو ٹو طاہر امین بفور وی گو ٹو وسیم صاحب. طاہر صاحب یہ جو روپے کی ایروژن ہوئی ہے a lot of it has to do with flawed economic policies. So finance ministry should be held partly responsible for this, don't you think? بالکل جی ایسا ہی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے جو 2013 سے 2017 تک تباہی مچائی تھی بائی کنٹیننگ دا روپی ڈالر پیرٹی جس کی وجہ سے بہت ایروژن ہوئی تھی. جی بالکل جی ایسا ہی ہے. اور انہی پلاٹ پالیسی کی وجہ سے تقریباً 3 سے 4 بلین ڈالر کا وہ ہمیں لاس بھی ہوتا رہے پچھلے سالوں میں. So it's not only the power sector that has performed poorly, it is the contracts and it's also the economic policies. جی تو کبھی تو اس کو آرٹیفیشلی اس کو اوور ویلیو رکھ لیتے ہیں, اس سے بھی بہت زیادہ لاس ہوا ہے. اور جن کے دماغ میں یہ ہے کہ اگر روپیہ اسٹرانگ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اکانومی بہت اسٹرانگ کری ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ پھر گر جاتی ہیں, دے آر نو لانگر کمپیٹیٹیو. امپورٹس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے, اینڈ دین یو نیڈ ٹو گو ٹو دا فنڈ, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. بالکل جی یہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے فنڈ سے, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے یا ایون جو باقی ادارے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو کہ مارکیٹ بیسڈ یا ایکسچینج ریٹ کو رکھا کریں تاکہ صحیح. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین.
ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہمیں طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو دس از ون آف دا ریزنس وائی جو IMF ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا ایکسچینج ریٹ فلیکسیبل رکھیں تاکہ ساری اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں دے ول کنفارم ٹو دیٹ پرٹیکولر ایکسچینج ریٹ. اگر آپ جب بھی آرٹیفیشیل کچھ کریں گے تو اس کا امپیکٹ لیٹر آن بہت زیادہ نیگیٹو ہوگا, اور ان دا کیس آف پاور سیکٹر دا نیگیٹیوٹی ہیز بین آن دا کنزیومرز. آئی گو ٹو وسیم صاحب ناؤ. وسیم صاحب, آپ گیس سیکٹر کرتے ہیں اور 9,000 میگا واٹ سے اوپر, آئی ایم شیور یو ہیو دی ایگزیکٹ فگر. تو وہ جو ہے وہ گیس جو ہے دیٹ از یوزڈ ایز این ان پٹ فار الیکٹریسٹی. تو ادھر گیس کا کیا ایشو ہے ایز اچھا, پہلے میں بتاتا ہوں یہ جو RLNG سے جو پروڈیوس ہو رہی ہے, جنریٹ ہو رہی ہے, وہ تقریباً 9,868 یعنی کہ 70 آلموسٹ 10 کے قریب زیادہ ہیں جی, وہ پروڈیوس ہوتی ہے. گیس سیکٹر کے اندر بھی کافی ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری جو لوکل گیس ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک ایسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 10% اینول کے لحاظ سے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے اس میں. تو اور جو آپ کی جو ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. تو سپلائی اور ڈیمانڈ کو برج کرنے کے لیے RLNG امپورٹڈ جو ہے وہ لائی جاتی ہے یہاں پہ. یہ بھی میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا تھا 2000 فروری 2016 کے اندر اسٹارٹ ہوئی تھی قطر کے ساتھ 15 سال کا ایگریمنٹ تھا. اور یہ چیز بھی کہنے والی اپنے ویورز کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا دیٹ واز چیلنجڈ بائی دا خان گورنمنٹ, اور بھی ان کے بڑے کرٹکس تھے, بلکہ ہم نے بھی بزنس ریکارڈر میں لکھا تھا کہ یہ ہے. بٹ دا پرابلم ود دیٹ واز کہ بہت سارے جو اس کے جو میجر اس میں تھے نا کہ کیا ریٹ ہے کیا نہیں ہے, وہ سارے ریڈیکٹڈ تھے. یعنی کہ وہ, اور قطر کبھی نہیں مانا تھا کہ آپ اس کو جو ریڈیکٹڈ ورژن ہے اس کو پورا آپ پبلش کریں, وچ از وائی میرے خیال میں کوئی بھی افیکٹولی وہ کورٹ میں نہیں جا سکتا تھا, بیکاز دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو ریلیز دیٹ. بالکل. مگر اب تو شاید خاقان عباسی صاحب ملک و قوم کی بڑی اچھا, وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے PSO کی, بٹ اٹس ریڈیکٹڈ جو ہے. حالانکہ لوگوں کے پاس وہ نان ریڈیکٹڈ ورژن ہے, ہمارے ہاں تو لیکیج بہت ہوتی ہے, بٹ نو بڈی کین یوز اٹ بیکاز یو کانٹ پروو دیٹ دس از دا رائٹ ون. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی کی تھی انہوں نے نون گورنمنٹ میں, کہ اس کو لانے کے لیے RLNG تو اس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا ایز اے پیٹرولیم پروڈکٹ, ناٹ اے گیس. اس کو بائی پاس جو ہے نا وہ کیا گیا. اس کے اندر اس کے لیے یہ تھی کہ اگر آپ اس کو گیس ڈکلیئر کرتے پھر آپ کو پبلک ہیئرنگ کروانی پڑتی اس کے اندر, پھر اوگرا کا جو اس کا آرڈیننس تھا اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑتی تھی جی. لیکن اب آ کے جو ہے نا انہوں نے اب اس میں چینجز کیے اور اس کو گیس کے طور پہ جو ہے نا وہ کی ہے. یہ لاسٹ جو PDM کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر پہلی جو تھی جی پہلی گورنمنٹ تھی. اس کے اندر ایک اور ایشو آ رہا ہے جو کاسٹ آف جو اس کی پرائس ہے لوکل گیس کی اور جو RLNG ہے اس کے اندر کافی ڈفرینس ہے. سپوز اگر آپ اگست کی پرائس دیکھ لیں RLNG وہ تقریباً اس اگست کی, کیونکہ منتھلی بیس پہ کیلکولیٹ ہوتی ہے, لوکل گیس جو ہے نا وہ سال میں 2 دفعہ ریوائز ہوتی ہے. تو اگست کی جو ہے وہ تقریباً بنتی ہے آپ کی 3,900 پر MMBTU لوکل. نہیں, یہ جو ہے RLNG امپورٹڈ RLNG جی. اگر لوکل گیس اگر لیں جو آپ کو پروٹیکٹڈ جو کنزیومر ہے 4, وہ تقریباً آپ کو تقریباً بنتی ہے 80 سے 100 روپے پر MMBTU. اینڈ ایک ہماری جو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جو کلوز ہے کہ جہاں سے نیچرل ریسورس نکلے گی اس پروونس کو پہلا رائٹ ہے, وچ از واٹ ہیز جو انٹر پروونشل ہارمنی جو ہماری ہے آلریڈی اٹ از ایروڈیڈ, بٹ اس میں زیادہ ہو گیا ہے بیکاز پنجاب ہیز نو ہارڈلی اینی گیس. لیکن اس کا ایک جو نیگیٹو امپیکٹ یہ آیا کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو گیا. وہ تقریباً اس ٹائم 2.9 ٹریلین ہے اس میں, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے دیٹ انکلوڈس پاور سیکٹر ٹو رائٹ 2.9. نہیں وہ اس میں سیپریٹ ہے, وہ یہ صرف گیس کا ہے اس کے اندر. اور دوسرا اس کے اندر اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ انکریز بھی ہو رہا ہے. اور اب جب اسپیشلی جب دسمبر یا ونٹر میں آتا ہے تو لوکل گیس تو دینے کے لیے نہیں ہے, تو وہ ڈومیسٹک کو ڈائیورٹ کرتے ہیں یہ ایکسپینسو,
اور لیکن یہ ہے کہ جو ان پہ جو ایکچوئل پرائز ہے، کیونکہ رنگ فینس اس کو کہتے ہیں، ایکچوئل پرائز جو ہے نا وہ پاس آن نہیں ہوتی کنزیومر کے اوپر، تو اس لیے جو ہے نا یہ برڈن جو مزید جو ہے نا وہ گورنمنٹ اپنے اوپر لیتی ہے، اینڈ وچ از وائی the debt rises. دوسرا جو ہے آپ نے جس طرح کا ٹیرف ایکولائزیشن جو سبسڈی جو ہے، سبسڈی جو ہے نا اس ٹائم تقریباً جو ہے کوئی 118 بلین کے قریب جو ہے نا جو پروٹیکٹڈ جو ہے کنزیومر وہ ان کو دی جا رہی ہے. کون ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومر؟ چار جو پروٹیکٹڈ پہلے جو ہے نا ان کی جن کی کون ہے ڈومیسٹک ہے؟ فرٹیلائزر ہے؟ نہیں فرٹیلائزر نہیں، صرف فرٹیلائزر ہوتا تھا اب فنڈ نے ایگزیکٹلی یہ فروری میں ان کی ریوائز کی تھی فرٹیلائزر کی، اور 150% جو انکریز کی تھی ان کی. تو اور اس کے علاوہ جو فنڈ نے ایک اور چیز کی تھی کیپٹک پاور کی تھی گیس کے حوالے سے، بیکاز دے ور ٹیکنگ چیپ گیس اینڈ دے ور سیلنگ مور ایکسپینسو الیکٹریسٹی. تو وہ ابھی جو ہے am I right? This is what the captive ابھی جو پرائورٹی لسٹ تھی اس میں سے کیپٹک پاور کو انہوں نے نکال دیا گورنمنٹ نے ان کے کہنے کے اوپر. اور ایک اور فنڈ کی تھی کہ جون میں آپ نے پرائسز جو انکریز کرنی ہے اس ہے، لیکن اس میں جو انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم اس کو انکریز نہیں کرے. اس کی ریزن یہ تھی کہ اوگرا کی جو ڈٹرمینیشن تھی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کا ریونیو ان کے ایکسپینڈیچر سے زیادہ ہے تو آپ اس کو 10% ریڈیوس کریں. اور ریڈیوس کرنے کی بجائے جو نا انہوں نے وہاں پہ سسٹین اس کو جو اس کی پرائسز کو بولا. They needed the money for the جی ایگزیکٹلی. Let me come to but یہ جو ہیں ادھر جو آپ نے جو کہا تھا وہ ٹیرف ایکولائزیشن آپ نے کی تھی کہ ادھر ہے نہیں، کیونکہ لوکل گیس اور RLNG گیس کی پرائسز ڈفرینٹ ہیں، اور وہ جب تک کہ وہ ایک نہیں کریں گے وہ یہ ڈفرینس رہے گا. لیکن وہ پاسبل نہیں ہے، جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ پروونسز کہتے ہیں کہ ہمارے سے نکل رہا ہے تو ہم جو ہے نا ہم کیوں دیں کسی. اب یہ پنجاب کے اندر یہ ہے، اب یہ ایک قسم کا کراس سبسڈی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں یہ ہو رہی ہے انڈسٹری کو. پنجاب انڈسٹری کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ مکس کر رہے ہیں کہ 50% RLNG اور 50% جو لوکل گیس. اور جو RLNG انپٹ کاسٹ مور رائٹ، جو مطلب پنجاب کی انڈسٹری کی انپٹ کاسٹ زیادہ ہیں بنسبت سندھ کے یا بنسبت KPK کے، خیبر پختونخوا کے جہاں گیس. لیکن جو پروونس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پنجاب انڈسٹری کو آپ جو دے رہے ہیں گیس RLNG وہ $6 جو ہے نا پر MMBTU پہ دے رہے ہیں. سندھ کے اندر انہوں نے یہ کیا، انہوں نے مکس کر دیا، حالانکہ جو ان کی لوکل گیس ہے اور سب سے بڑا جو نا وہ پروونس ہے پروڈیوس کرنے والا، انہوں نے 25-75 کا ریشو دے دیا کہ 75 لوکل گیس ہوگی، 25 جو ہے وہ RLNG ہوگی. اور وہ 25% وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے جس سے آپ جو ہے نا کراس سبسڈی کرتے ہیں پنجاب کی انڈسٹری. مگر the point is that you know they have to they are trying to bring the two prices together. However, in the case of electricity تو دیر از ٹیرف ایکولائزیشن جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں سارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو دیتے ہیں جی، اور وہ کے الیکٹرک کو جو پرائیویٹائزڈ ہے اس کو دیتے ہیں. تو یہ آپ نے ایک میرے خیال میں بہت اچھی سٹوری کی تھی بزنس ریکارڈر کے لیے، جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ٹیرف ایکولائزیشن جو ہے وہ ان ون سینس مطلب ہے کہ پرائیویٹائزیشن کرنا ول بی سینسلیس اگر آپ نے ٹیرف ایکولائزیشن پالیسی کو ہی فالو کرنا ہے، بیکاز وہ جو آپ ادھر سیو کر لیں گے اگر کریں تو وہ چلا جائے گا ان ہائر سبسڈیز ٹو اے پرائیویٹ کمپنی. کیونکہ آئی تھنک کے الیکٹرک جو ہے اس میں اس سال 170 بلین روپے رکھے گئے ہیں فار ٹیرف ایکولائزیشن. تو دیر از اے اسٹوپڈیٹی ان اور یہ پالیسی تو تب کی ہے جب وابڈا ہوتا تھا، صرف سب کو سپلائی کرتا تھا، اور اس وقت پھر بھی چلو کوئی سینس بنتی تھی. واٹ آر یور ویوز آن دس کمل صاحب؟ اس بات ہی اس پہ تو واقعی سینس بنتی، کیونکہ ایک ہی امبریلا کے نیچے تھے. اب جب ان ساری انبنڈلنگ ہوگی، کمپنیز علیحدہ علیحدہ بن گئی، اور اس وقت ان کا جو مین جو اس کا جو تھیم پورے پلان کا وہ بھی یہی تھا
کہ ٹیرف جو تھا وہ ڈفرینشیل ٹیرف ہوگا. ہر کمپنی کا ایک اپنی اس کی پرفارمنس کی بیس کے اوپر وہ ٹیرف بنے گا. ڈٹرمنڈ بائی کہ کتنے ریسیویبلز آپ کرتے ہیں نہیں کرتے. جی اس کے لاسز اور یہ وہ ریکوری اور ریونیو سب ڈال کے تو جو کہ وہ خود ٹیرف اس کا جو نکلے گا وہ لوگوں سے چارج کرے گی. اب جب وہ ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر جو تھا وہ پولیٹیکل شور شرابہ شروع ہو گیا کہ جی دیکھیں جی یہ تو ملک کے اندر جو تھی وہ تو کتنے تین کیسے آپ کر سکتے ہیں. جی ملک کے اندر جو ہے وہ جو ہے ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا معاشرتی بے یقینی اور جو کنفلکٹ پیدا ہو جائے گا. دیکھیں جی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا جو کنزیومر ہے وہ تو 10 روپے دے رہا ہے تو ہم سے 60 روپے لے رہے ہیں. تو اس کو انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا, اس کو ٹیکنیکل یا فائنینشیل فیصلہ نہیں, سیاسی فیصلہ کیا اور یہ کہا جی کہ نہیں جی ٹھیک ہے جو بھی وہ کریں گے جتنا بھی ان کے لاسز ہوتے ہیں وہ ان کو کوشش کریں گے کم ہوں لیکن ٹیرف یونیفارم رکھیں. اب یہ کہ اس میں جو لاس میکنگ ہے جو بہت زیادہ لاس کر رہی ہیں ان کا تو مزے ہیں. وہ سی او بیٹھا وہ کہتا ہے یار کیا میرا کیا جا رہا ہے, یہ تو حکومت سبسڈی دے رہی ہے نا. بٹ اس میں ایک اور ایشو بھی ہے کہ آپ جب بند کر دیتے ہیں جو ریسیویبلس ہیں, یہ میرے خیال میں ہم نے ایک پریویس پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ بند کر دیتے ہیں فیڈرز, آپ کو پہلے ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ فیڈر جو تھا جو آپ کو ریسیویبلس کتنے تھے, کیا وہ غریب ایریا کا صرف تھا, اور اگر غریب ایریا کا تھا تو ٹوٹل ریسیویبلس وڈ ناٹ بی ایز ہائی ایز لیٹس سے رچ تھنگ, یا جہاں کوئی گورنمنٹ کی بلڈنگ ہو یا کوئی مطلب سویلین یا ملٹری انسٹالیشن ہو جو اگر نہ دیں فار ایگزامپل. تو یہ چیز بھی ان کو ڈٹرمن کرنی چاہیے. اور میرا خیال میں آپ نے یہ بھی اس وقت ہمیں بتایا تھا کہ جو لا منسٹری ہے اس نے کہا تھا کہ جب آپ بند کرتے ہیں فیڈرز تو دس از ہیومینیٹیرین, یہ تو اٹس اگینسٹ ہیومینیٹیرین, دیر از دیٹ ایشو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے یہ انہوں نے کہا تھا. اور یہ نیپرا کا بھی اس میں موقف یہی تھا, مگر یہ کہ وہ اسی لیے انہوں نے جو بٹ دیٹس آلسو پولیٹیکل, ڈونٹ یو تھنک کہ خواجہ آصف صاحب اور جو مطلب ہے کہ پی ایم ایل آواز کے جی ہم نے کرنا ہے بیکاز زیادہ تر پیسکو میں ہیں, دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ سکر میں بہت ہائی ہے ریٹ رائٹ, حیدرآباد سکر اس میں بھی بہت ہائی ہے بیکاز وہ ان کے ساتھ ان کی کچھ تھوڑی بہت الائنس ہے, بٹ دے فوکس آن کے پی کے اینڈ دیٹس اگین از رانگ. واٹ دے نیڈ از اے گڈ ریفارم پالیسی رائٹ. اب ایکچولی وہ جو کر رہے ہیں یہ کافی دفعہ یہ میٹنگز میں ڈسکشن اس کے اوپر ہوئی ہے کہ فیڈر بند نہیں کرنا چاہیے. فرض کریں ایک ایریا ہے جس میں 100 گھر ہیں اور اس میں اگر 40 دے رہے ہیں اور 60 نہیں بھی دے رہے تو 40 کو تو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے نا. تو اب یہ انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈرز کی بجائے پی ایم ٹیز جو ہے نا وہ جو جہاں ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے لگائیں تاکہ اگر بند کرنے اور وہاں میٹر بھی لگا ہو پتہ لگے کہ یہاں چوری ہے. تو اس کی وہ ٹیکنالوجی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بٹ اگین میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دے نیڈ ٹو اسیس کہ کیا یہ جو 40 جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے رہے جو نہیں دے رہے, کیا وہ بہت غریب لوگ ہیں جن کی ایکچوئل کنزمپشن بھی بہت کم ہے. یہ بھی تو ممکن ہے نا جی, دے گو بائی دا نمبرز رادر دین بائی دا اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی کنزیوم. تو یہ چیز بھی ان کو دیکھنی چاہیے. بٹ آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو آئی تھنک آج کل تو فیض حمید صاحب جیل میں ہیں, مگر انہوں نے ایک کام تو خان صاحب کے ساتھ مل کے جو ری نیگوسیشنس کی تھیں وہ ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں آن آئی پی پی کانٹریکٹس. جی اس میں بھی ایسے ہوا تھا کہ جو ہم نے سنا ہے اس وقت کی جو بات چل رہی تھی, رپورٹ کر رہے تھے ود ڈاکیومنٹس, وہ تو اس کے پرانے کے جو پہلے جو ہوئے تھے اس میں یہ تھا کہ ایک این ای ڈی یونیورسٹی میں جو نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی ہے وہاں ایک سیمینار تھا اور اس میں سارے واٹ ایئر آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, یہ جو 2019 کی 20 کی بات ہے. جی تو اس میں بھی جو تھا وہ جب یہ ہو رہا تھا تو وہاں گوہر اجاز صاحب جب کہ ٹیک منسٹر تھے جنہوں نے ابھی سب سے پہلے یہ بات اٹھائی تھی نا.
تو انہوں نے وہاں یہ بات اٹھائی کہ جی IPP جو ہے وہ تو لوٹ کے کھا گئے ہیں اور اتنا اور یہ اور وہ اور اس پہ ایک انڈسٹری بیٹھ گئی ہے اور وہ ان کا کچھ کریں. تو وہاں پہ پھر یہ فیصلہ ہوا ان کو Let's try renegotiating. جی تو We'll take a short break here. We'll come back and you can finish your thoughts. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. I will beg to differ from you, گھمن صاحب. میرا خیال میں کہ جو بندہ امپلیمنٹ کرے, دیکھیں آئیڈیاز تو ہم سب دے دیتے ہیں. گوہر ایوبی نام تھا نا ان کا, جو گوہر اعجاز جو ایپٹما کے بھی تھے اور انہوں نے بہت فیور کیا تھا جب وہ کامرس منسٹر تھے. تو مائی پوائنٹ از سمپلی دس دیٹ ڈیورنگ خان صاحب's ایڈمنسٹریشن actual implementation, and this was Faiz Hamid led, اور وہ جو جتنے انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا ہے آن کانٹریکٹس 1994, 2002 and 2013, انہوں نے یہ 3 جو تھے کافی حد تک ری نیگوشیٹ کیے تھے. یہ کہنے کی بھی بات ہے کہ جو 1994 اور 2002 to much lesser extent 13, یہ جتنے تھے سر, یہ already they were reaching their 20 to 25 year جو ان کی لائف سپین ہوتی ہے. تو انہوں نے تو ایگری کر لیا, بٹ وہ جو ISI کا ڈر تھا وہ that did help them to negotiate. مگر ISI کا ڈر کہاں کام نہیں کیا. جی ISI کا ڈر جو تھا, جو ہمارے چائنیز پروجیکٹس لگے ہوئے نا وہاں پہ جو تھا وہ کافی انہوں نے کوشش کی. چائنا پاکستان کے اندر جو پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں کول کے بھی اور LNG کے بھی, تو انہوں نے بڑی کوشش کی ہائیسٹ لیول پہ. پرائم منسٹر ایون آرمی چیف صاحب بھی جاتے رہے ادھر جا کے بات, جی تو وہ بات چیت کرتے رہے ہیں جا کے, اور اب بھی کر رہے ہیں. لیکن چائنیز جو ہیں نہ وہ پہلے مانے تھے نہ ابھی مانے ہیں. ان کا بھی ایک ایشو تھا رائٹ, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ نے اگر کرنا ہے تو ہمیں, اگر ہم آپ کے ساتھ یہ ڈیل کر لیں ری نیگوشیٹ کی, تو اس میں پھر ہمیں اور جہاں ہمارے ملکوں کے ساتھ ہمارے اس طرح کے کانٹریکٹس ہیں یا پروجیکٹس ہیں ہمیں وہاں بھی کرنا پڑے گا, تو ہم آپ کو کسی اور طرح نواز دیتے ہیں. اینڈ وی ہیو $5 billion ان کے رول اوورز ہمارے. ایم آئی رائٹ طاہر صاحب, $5 billion ہیں؟ بالکل جی, $5 billion جو ہیں انہوں نے رول اوور کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں فنڈ کا پروگرام بھی مل رہا ہے. دیر واز اندر وہ امریکن کمپنیز بھی تھیں جنہوں نے ری نیگوشیٹ نہیں کیا. جب عمران خان صاحب کی حکومت میں جب ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی تھیں تو جو 5 ونڈ کے پروجیکٹ تھے, جو انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن جو ورلڈ بینک کا ایک ادارہ ہے, انہوں نے امریکہ کی فائنانسنگ سمجھ لیں ان کے کہنے کے اوپر وہ لگائے تھے. وہ جو تھے انہوں نے نیگوسیشن میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا, اور وہ جو کہہ رہی تھی ہماری حکومت کہ آپ اتنا کام کریں, تو وہ نہیں مانے اور آج تک بھی نہیں مانے. اور کئی دفعہ انہوں نے باقاعدہ, اور اگر یہ کچھ کریں, مطلب if they do anything by جس طرح کہ وہ حافظ نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ کرو اور ان کو فلاں کرو, اگر یہ کچھ کریں گے تو they are in a bind, because وہ پھر کانٹریکٹس جو ہیں وہ آربیٹریشن میں چلے جائیں گے, وہ کورٹ, اس میں ہمیں پینلٹیز دینی پڑیں گی of millions, hundreds of millions of dollars if not billions, right. کافی باقاعدہ انہوں نے رائٹنگ میں بھی, جو اس وقت بھی امریکہ کے امبیسڈرس ہیں, انہوں نے اس وقت ہینا رحمانی خار سے ملاقات کی فارن آفس میں, تو ان کو کہا کہ اگر انہوں نے تنگ کیا تو امریکہ سے کسی قسم کی انویسٹمنٹ کی توقع نہ کریں. تو اس کے بعد پھر یہ چپ کر گئے. اسی پہ ان پہ پریشر تو ہے وہ جو کیے ہوئے دوسروں کے ساتھ, مگر اب تک ہوا نہیں ہے کچھ بھی. جب بھی جاتے ہیں وہ, اینڈ دی اونلی تھنگز دیٹ ورکڈ ایز یو سیڈ ور ISI کے ڈر سے کہہ لیں یا ان کی پریزنس ایز پارٹ آف دا نیگوشیٹنگ ٹیم, وہ جو باقی جو تھے وہ لوکل پہ تو کر سکتے ہیں نا, لیکن وہ فارنر وہ نہیں مانتے نا. Of course not. And I'll come to وسیم صاحب. یہ اس میں جو
جو گیس سیکٹر ہے اور جو گیس ان پٹ بھی یوز ہوتی ہے فار الیکٹریسٹی جنریشن, اس میں تو کوئی اس قسم کی ایشو نہیں ہے, رائٹ؟ ٹیرف ڈفرینشیل کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, میں بات کر رہی ہوں کہ یو نو دا کانٹریکٹس دے کین ناٹ, کے اندر بالکل بیکاز وہ جو ہے جو اس میں بھی انوالو ہے. جو آپ کی گیس کی پرائسنگ ہے اس کے اندر جو 80% ہے وہ ویل ہیڈ پرائس ہے. ویل ہیڈ پرائس جو ہے نا, اس کی جو قیمت ہوتی ہے آپ ڈالرس میں پے کرتے ہیں, لوکل کو بھی انٹرنیشنل کو بھی اس کے اندر. اور جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں مختلف, جو ہے اس میں ایک ایگریمنٹ نہیں ہوا, مختلف ایئرس میں مختلف جو ہے نا ایگریمنٹس ہوئے ہیں. اور کافی سارے فارم جو تھے گورنمنٹ کے یہ یا اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, اس کے اندر کافی دفعہ یہ ہوا کہ آپ اس کو ریوائز کریں, لیکن اس پہ you can't really, once the contract is signed you can't. جی, اس سے I want to go to طاہر امین صاحب. طاہر صاحب, یہ خدشہ پیش کیا جا رہا ہے, یہ فنڈ بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اپنے ڈاکیومنٹس میں یہ خدشہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے وچ از اسٹافڈ بائی ویری سینئر, مطلب فرام پرائم منسٹر اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف آل دا وے ڈاؤن ٹل ڈپینڈنگ آن دا سیکٹرز, it can have local, provincial, federal and army representation to ensure implementation. تو یہ جو چیز ہے, یہ جو خدشہ کر رہے ہیں بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بھی ہیں, جو اینالسٹس ہیں اور فنڈ بھی ہے, کہ ایس آئی ایف سی کو بھی سائن کرنے سے پہلے کوئی بھی کانٹریکٹ سوچنا چاہیے, بیکاز آئی پی پیز جیسے کہ ہمیں گھومن صاحب نے بتایا, موسٹ آف دیز کانٹریکٹس were signed with only the objective کہ جی پیسے آ رہے ہیں اور کہیں سے نہیں آ رہے, رائٹ؟ کیونکہ اس کی کراس اب ہم دے رہے ہیں اور ہم دے نہیں پا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے, چاہے جو بھی وہ. یو نیڈ اے ویری اسٹرانگ لیگل ڈپارٹمنٹ, رائٹ؟ بٹ ان کے پاس ہونا چاہیے کمرشل کانٹریکٹس کو اور سب کچھ, اور جو کہ آربیٹریشن باہر کر سکیں, یو نو ریپرزینٹ دا کنٹری. انہوں نے تو بہت مہنگی مہنگی کمپنیوں کو باہر ہائر کیا ہے. جی بالکل جی, ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ جو گومن صاحب نے کی آئی ایف سی کے پروجیکٹس کے حوالے سے, تو ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا یہ ہمیشہ وہ موقع پر ہے کہ آپ یہ ری نیگوشیٹ کر لے جو کنٹریکٹ سے. وہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ویسٹرن ہے, جی یو ایس بیسڈ بہت زیادہ ہے, یورپین بیسڈ, وہ جو ان کے جو یو ایس الائز ہیں ویسٹ میں, وہ ہمیں کر رہے ہیں کہ ہم چائنا سے کٹ آف کریں. بٹ یا جی, تو وہ فوکس تو چائنا پہ رہا ہے, لیکن اس طرح دوسروں پہ نہیں ہے جس طرح آئی ایف سی کے حوالے سے اس نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ان کے ساتھ ہی آپ ری نیگوشیٹ کر لیں. دوسری بات یہ کہ وہ ہیں بھی ونڈ پروجیکٹس, یو نو رینیوبلز آر سپوزڈ ٹو ہیو اے بٹ یو نو سارٹ آف مچ مور, isn't that right, a bit more latitude. جی دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف چاہتے ہیں کہ فل ریکوری ہو, جو فل ریکوری کاسٹ ریکوری ہو. جی جی صحیح ہے, اور اس میں اکنامک سینس بنتی ہے. تھینک یو آل تھری فار پریزنٹنگ اے ویری ویری sort of succinct and you know sort of extremely detailed analysis. خواتین حضرات, آپ نے سنا آئی پی پیز جو ہیں وہ with the best intent لگائے گئے تھے, اور at that time جو ان کا جو میجر سورس ان پٹ تھا, لائک گومن صاحب نے بتایا, فرنس آئل پہ ہب کو لگا تھا. اس وقت فرنس آئل کی قیمت بہت کم تھی. ہم نے پھر جو RLNG کا لگایا, اس میں بھی وی نیڈیڈ دیٹ بیکاز وی ڈنٹ ہیو ادر گیس. وہ بھی اب جو ہے وہ میرے خیال میں اٹ شوڈ بی اپ فار رینیوبل, ایم آئی رائٹ؟ وہ 2016-2026 تک 10 سال کا تھا نا, وین اٹ ہیڈ ٹو بی ری نیگوشیٹڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو دیکھنی پڑیں گی. دے ہیو ٹو لک ایٹ کہ جو الیکٹریسٹی کا جو ایکول ٹیرف ایکولائزیشن ہے, جس میں کم از کم 300-400 بلین جو پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ جا رہا ہے ٹو ایکولائز ٹیرف. دیٹس اٹس ریئلی ناٹ ورتھ اٹ, بیکاز وہ جو ہمارا جو الیکٹریسٹی سیکٹر ہے اس کی جو سیکولر ڈیٹ ہے دیٹ از اپ ٹو 2.6 ٹریلین 2.4 کے قریب 2.4 ٹریلین. جی,
تو کچھ پے کر دیتے ہیں, پھر اس کو ذرا سا ایز کر کے تو پھر وہ دوبارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیر از اے نیڈ ٹو لک ایٹ دس ہولسٹکلی. اور میں تو ایک چیز کہوں گی کہ ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے محمد علی صاحب کو لیا ہے ایز این ایڈوائزر ٹو دا ایس اے پی, اسپیشل ایڈوائزر, ہاں جی, اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. بٹ یہ یاد رکھیے گا کہ محمد علی صاحب وہی آدمی, ہی از ناٹ اے سیکٹر ایکسپرٹ, ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. ایک تو یہ پی ایم ایل نواز کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بہت ہی پسند ہیں. بٹ اینی وے, تو یہ جو ہمارے محمد علی صاحب ہیں, انہوں نے ایک پروپوزل دیا تھا جب کیئر ٹیکر یہ تھے پاور ڈویژن کے منسٹر, اور انہوں نے ایک پروپوزل فنڈ کو دیا تھا وچ واز ریجیکٹیڈ فار بینگ سو ٹوٹلی انڈویبل. تو کہ جی میں سرکولر ڈیٹ ریموو, تو اسی طرح جس طرح دو دیے تھے, ایک سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے والا اور ایک ٹیرف کم کرنے والا, دونوں ریجیکٹ ہو گئے تھے because they were not viable, you know, they were totally last word before we دوسرا یہ تھا کہ جو ہمارا قطر کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ 15 سال کا ہوا تھا. I know, but after 10 years, I think they had to they could renegotiate the price, and I don't think these guys are going to renegotiate. But anyway, who knows کہ 20-26 تک کون سی گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ بھی تو نہیں نا ہمیں پتہ. خواتین حضرات, بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, اور یہ جو پلیج ہو رہا ہے کہ جی ہم نے ٹیرف کو ریڈیوس کر دیں گے, بہت مشکل ہے, بیکاز آئی پی پیز کے ساتھ آپ اگر کریں گے تو اٹ ول گو انٹو arbitration abroad and litigation, and we are bound to lose because ہم نے سائن کیا ہوا ہے دا ڈاٹڈ لائن. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب مد نظر رکھنی چاہیے, اور یہ کہہ دینا کہ جی اگریمنٹ ہو گئی اور وہ کم کر دیں گے. آئی نو کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کم کریں گے, مگر آئی تھنک مور ریئلسٹک احسن اقبال صاحب اور پاور منسٹر جو ہیں انہوں نے کہا 3 سال لگیں گے, اور وہ بھی اس واسطے کیونکہ جو کول پاور پلانٹس ہیں وہ جو اب امپورٹڈ کول پہ ہیں وہ ہم لاکھرا کول پہ کنورٹ کر دیں گے, اور وہ بھی پکا نہیں پتا کہ جی جب کنورٹ کریں گے تو ول اٹ بی ایبل ٹو پروڈیوس یو نو, مطلب اس میں انوائرمنٹل امپیکٹ ہے سنا ہے لاکھرا میں, آل ادر ایشوز, تو ہماری شاید ہیلتھ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائیں. اینی وے, دس از ناٹ, یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, اینڈ دس کانٹ جسٹ بی ڈن ایز حافظ نعیم صاحب سیٹ کہ جی ہم آ کے بیٹھ جائیں گے. تھر میں لاکڑا میں نہیں, تھر, سوری, تھر کو. تھینک یو. اجازت دیجیے, خدا حافظ.